मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी, जब भी वो मेरे शौहर फुरकान को एक आवाज़ देते मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होशो हवास उड़ने लगते, फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी सी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे, तीसरा दिन था कि जब सुबह ही सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज हम सीवीयू घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फुरकान तो फ़ौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर तापा नहीं देखता। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला, दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया, इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती। मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास भी बैठकर बात कर लिया करो, घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है, मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फ़ौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी सी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे तो, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से फुरकान को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फुरकान से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा। मैंने फ़ौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आह भरी थी। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ फिरोज़ी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम को वही पहन लेना।
یہ سن کر بھی مجھے برا لگا. یہ فرمائش فرقان کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو. اب تو میرے سسر نے روز کا تماشا ہی پکڑ لیا تھا. جب فرقان فیکٹری جاتا میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے، پھر کہتے مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ لا کر دو. میں دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرو. میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کام کے بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں. اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا. اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا. سوچ رہی تھی کہ مجھے فرقان سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپتا تھا، ایک لفظ نہیں کہتا تھا، سر جھکائے ابا جی جی ابا جی کہتا رہتا تھا. میں کچن کا کام کر رہی تھی کہ میرے سسر اچانک سے کچن میں آ گئے، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی. بدحواسی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی. میرا پورا وجود لرز رہا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں سوچ چکی تھی کہ میں فرقان سے بات کروں گی. میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی. کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا. میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا. رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا. فرقان تھے. کہنے لگے انجم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو. فرقان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے. فرقان کہنے لگا تم میں ذرا بھی حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی. انہیں شوگر کا مرض ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور انتظام کر لیں. میرا یہ کہنا تھا کہ فرقان غصے سے بھڑک اٹھا. کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے آئے ہوئے، اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے. مجھے پہلے پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں، اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں. فرقان کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کہتی ہے، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا. یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا. میرے والد کی پہلے 5 بیٹیاں تھیں. وہ سفید پوش انسان تھے، بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک ایک بیٹی کی شادی کر رہے تھے. میری ماں بھی مجھے رخصتی کے وقت کہہ چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر پر مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا. لیکن جو کچھ میرا سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی. اس کی حرکتیں، اس کی بے باکی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں. اس وقت فرقان جتنے غصے میں تھے میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. میرے سسر کہنے لگے فرقان اس کو آخری بات سمجھا دو، اس کا دماغ درست کر دو، ورنہ میں پھر اس کی ماں سے جا کے بات کروں گا، اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالے اپنی بیٹی کو. یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے. میں نے ایک غصیلی نظر اپنے سسر پر ڈالی تھی. فرقان کہنے لگے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پہ کون سے 10 افراد کا بوجھ ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی. ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو. میں نے کہا کہ کاش میری ساس اور دیور اور نندے ہوتی تو آج میں ان مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی جن سے اب گزر رہی ہوں. میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے. کہنے لگے ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے سر پر؟ صرف 2 وقت کی روٹی تو دینی پڑتی ہے نا، وہ بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے. دیکھو میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا، میں فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا. مجھے سکون چاہیے. میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ یہ فسادات دیکھتا پھروں. میں نے کہا فرقان ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کروا دو. میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ فرقان نے میرے منہ پر مارا تھا. کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی جو تمہیں پکانی بھاری لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے. وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی بات ہے یہ. میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے. میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی. میری بات پر وہ استہزائیہ مسکرائے. کہنے لگے کہ میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی، تم میری سوتیلی ماں کو سنبھال لو گی. دیکھو یہ گھر، کاروبار، فیکٹری سب کچھ میرے ابا کے نام ہے. اگر ان کی کوئی بیوی کی حیثیت سے آ گئی گھر میں تو
تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکلوا دے گی اس گھر سے۔ ابا کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کی سنتا ہوں، اب دوبارہ سے ابا کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میکے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے نہ ہوتے۔ میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی کہ فوراً سے فرقان کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے، انجم باہر آؤ، جلدی سے آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، ابا کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن فرقان نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ فرقان کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ فرقان جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پیٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا لوں۔ ایسی تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی، نہ ان کے پاس بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میرے سسر نے تو فرقان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر گوشت کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ فرقان یہ سن کر مسکرانے لگا، مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے، یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ فرقان مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، ابا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا، انکار نہیں کرتے، رکھ لو پیسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 کا نوٹ پکڑ لیا۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ کہنے لگے، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں فرقان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہ تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابا کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر فرقان بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہو گیا جو انہوں نے تمہیں ذرا سا ساتھ لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ ابا کے دل میں جگہ بناؤ، تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھ پر غرا کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر کرو ابا نے یہ باتیں نہیں سن لی، ورنہ مزید مصیبت پڑ جاتی میرے سر پر۔ پھر انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں انجم، اپنا رویہ ابا سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، فرقان، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے ابا کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کی ڈور بیل بجی، پھر باہر شور کی آوازیں آنے لگی۔
میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے وہیں شادی کی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ فرقان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو، وہیں رہتے رہتے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر فرقان نے بھی کہا کہ ابا غصہ جانے دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، عمران کو گلے لگا لیں۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ اب میں گھر پر اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عمران نے فرقان کے ساتھ فیکٹری جانے لگا تھا۔ میرے سسر کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اب دیورانی کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابا، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ عمران بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن چند دن گزرے کہ ایک بار میری دیورانی امبرین جب سسر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کچن میں آ کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے ابا کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، عجیب زو مانی باتیں کرتے ہیں، جنہیں سن کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگی میں تو عمران سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر اپنے قریب کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی گلے لگا لیتے ہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ دونوں بھائی کبھی بھی اپنے باپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ میں بھی اس تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن فرقان نے میری کبھی بھی نہیں سنی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں تو عمران سے صاف کہہ دوں گی، اگر ابا نے یہی رویہ رکھا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ الگ گھر لے کر دے۔ وہی فساد پھر سے برپا ہوا جو کہ میرے اور فرقان کے بیچ ہو چکا تھا۔ عمران کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ 3 سال بیرون ملک میں اکیلے رہ چکا ہوں، اب میرے گھر پر تم کیا آئی ہو؟ 4 دن ابا کو روٹی بنا کر کیا دینی پڑی؟ تم نے ایک نیا پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ وہی بحث ہوئی جو فرقان کی میرے ساتھ کئی بار ہو چکی تھی۔ امبرین طلاق مانگنے لگی۔ فرقان جب کمرے میں آیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا فرقان آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ میں غلط تھی؟ جو شکایات مجھے ابا سے تھیں آج وہی امبرین کو بھی ہیں، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو ابا بھی غلط ہیں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، بے شک ان کی عمر 70 سال ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی کروا دیتے تاکہ وہ ہمیں سچ میں بیٹیاں ہی سمجھتے۔ میری بات شاید اب فرقان کی عقل میں آئی تھی۔ ایک بار انہوں نے ابا سے دوسری شادی کے لیے کہا تو پہلے تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں اس عمر میں شادی کروں گا کیا؟ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا؟ تو فرقان نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر آپ اسے سہارا دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 50-55 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو ابا نے نخرے دکھائے، لیکن پھر 2-4 دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چند دن میں ہی میرے سسر کا نکاح ہو گیا اور اس سے فرق یہ پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا۔ فرقان اب مجھ سے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، ابا کو ایک بیوی کی ہی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس سسر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اب میرے سسر کی نظریں بھی ہم پر بے باکی سے نہیں اٹھتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ اگر باپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو اولاد انہیں دوسری شادی نہیں کرنے دیتی اور ایک محاذ کھڑا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی مشکلات کا سامنا آنے والی بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مجھے اور امبرین کو کرنا